अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फखर में खुश आमदीद। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने एक मरतबा फिर इमरान खान साहब की उम्मीदों पर पानी फेर के रख दिया, रगड़ के रख दिया है। और अगर मैं ये कहूँ कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने इमरान खान को सज्जी दिखा के खब्बी मार दी है, तो इसके अंदर भी कोई जो है मुबालगा नहीं होगा। इमरान खान साहब को एक ऐसा सरप्राइज़ मिला है, और वो भी उस वज़ीर आला की तरफ से जिसको उन्होंने खुद बड़ी ज़ोर लगा के बड़ी मेहनत करके मसनद इक़्तिदार तक पहुँचाया था। और उन्होंने जो है इमरान खान साहब को, मुझे लग रहा है कि जब से ही उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने आसिफ अली ज़रदारी साहब को इमाम तस्वुर किया है या इमाम माना है, उनकी जो इमरान खान साहब के साथ जो रग़बत है वो बतदरीज कम होती चली जा रही है। और ऐसा ही किया है उन्होंने आज इमरान खान साहब को वो मुकाम जहाँ पर उन्होंने धरना देने, यानी फैज़ाबाद, वहाँ पर जहाँ उन्होंने धरना देने का ऐलान किया था, चौधरी परवेज़ इलाही साहब की पंजाब इंतज़ामिया ने आज चौधरी परवेज़ इलाही की पंजाब इंतज़ामिया ने आज उस जगह पर इमरान खान साहब को धरने की इजाज़त देने से माजरत कर लिया। उन्होंने कहा नहीं भाईजान, यहाँ पर हम आपको धरने की इजाज़त नहीं दे सकते। किसकी तरफ से ये फैसला आया है? चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तरफ से। चौधरी परवेज़ इलाही साहब कौन है? वज़ीर आला पंजाब। किसकी हमायत से बने हैं वज़ीर आला? इमरान खान साहब की। और इनकार किया उन्होंने किसको? इमरान खान को। ना सिर्फ इनकार किया है बल्कि साथ ये कह दिया है कि भाईजान, जिस जगह पर आप टेंट सिटी लगा रहे हैं, जिस जगह पर आपने कहा है कि जनाब 40,000 बंदे के लिए यहाँ पर क़याम ताम का बंदोबस्त किया जाए, यहाँ पर लेटरीनें बनाई जाएँ, यहाँ पर जो है वो तंबू कनाते लगाई जाएँ, दिन के अंदर रात का माहौल और रात के अंदर दिन का माहौल पैदा किया जाए, पैन धरना भी उत्थे ही जाके दो। फैज़ाबाद पर धरने की इजाज़त नहीं मिलेगी। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने इमरान खान साहब को ये जो एक खौफनाक 440 वोट का धचका दिया है, ये यकीनी तौर पर इमरान खान साहब इसको अब उनको याद रखना चाहिए। अब इस सूरत हाल में ये यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे कि जी मामला क्या हो गया और क्या वजह हुई कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने ये जो इमरान खान साहब को सरप्राइज़ दिया है, इसकी रीज़निंग क्या है। हालांकि इस वक्त तो अगर देखा जाए इमरान खान साहब उस पोजीशन में हैं कि जहां पर हल्का सा वो जिसे कहते हैं ना, बॉल मूव करेगा, स्विंग करेगा, इमरान खान साहब स्लिप में कैच लेने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। लेकिन ख़ुद उनके साथ जो लोग खड़े हैं, जो उनके दाएँ बाएँ खड़े हैं, वो इमरान खान साहब की हर एक मूव को नाकाम बनाने के लिए तैयार बैठे हैं। बल्कि कुछ इस तरह की भी इतलात सामने आ रही हैं कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत ज़्यादा जो सरकर्दा लीडर्स हैं वो आपको रावलपिंडी में नज़र नहीं आएंगे। और ख़ास तौर पर इस अमल की भी इब्तिदा हो गई है, और फवाद चौधरी साहब अब आपको नज़र नहीं आएंगे। फवाद चौधरी साहब अब आपको रावलपिंडी में नज़र नहीं आएंगे। उनको डेंगी हो गया है, और वो डेंगी की वजह से अब जेलम चले गए हैं और जेलम में जाकर अपना इलाज फरमाएंगे। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे और भी लोग हैं जो इमरान खान साहब की इस अहम मिशन पर, जो वो मिशन इस्लामाबाद या मिशन रावलपिंडी पर निकले हैं, उसमें इमरान खान साहब का साथ नहीं देंगे। और यही वो वजह है। मसला ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब यकीनी तौर पर एक घाग और एक ज़ीरक सियासतदान हैं। फवाद चौधरी साहब एक घाग और ज़ीरक सियासतदान है, और ये सियासतदानों की वो लॉट है जो हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट की लाइन और लेंथ पे रहती है। इमरान खान साहब इस वक्त जिस मार्ग पे हैं या जिस मिशन पे हैं, वो मिशन इस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही और फवाद चौधरी दोनों को सूट नहीं करता। दोनों के पॉलिटिकल मुस्तकबिल के लिए वो बेहतर नहीं है। बल्कि अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब ने जो अपनी ये जो लास्ट ईयर इस साल फरवरी से जो उन्होंने अपनी मुहिम का आगाज़ किया है, वो इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ही उन्होंने उसको तय करके साइड पे रख दिया। क्योंकि जो वो बयानियाँ लेके चले थे, हर एक कदम के ऊपर उन्होंने उस बयानिए को, अगर मैं ये कहूँ कि उसी बयानिए को उन्होंने खुद अपने पैरों तले रौंदा है, तो इसके अंदर भी कोई मुज़ायका नहीं है। बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल है। और इमरान खान साहब चूँकि इंतहाई इक़दाम से अपना जो है फैसला साजी का आगाज़ करते हैं, लिहाजा उनके लिए वापस आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये बात आपको बता रहा हूँ कि पीटीआई की लीडरशिप इस वक्त किस मखमसे का शिकार है, उसकी वजूहात क्या। मिसाल देता हूँ आपको। इमरान खान साहब जिस वक्त इक़्तिदार से बाहर निकले एक आइनी अमल के ज़रिए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए, तो उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया? उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि वो वज़ीर आज़म का इंतखाब लड़ने की बजाय या लीडर ऑफ द अपोजिशन बनने की बजाय उन्होंने
اسمبلی کا جو پلیٹ فارم تھا اس کو مکمل طور پر خالی کر دیا، یہ اعلان کر کے کہ جناب اب ہم نے اسمبلیوں میں واپس نہیں جانا، ہم اسمبلیوں سے استعفیٰ دیتے ہیں۔ یہ وہ پہلا اقدام تھا۔ حالانکہ یہ عمومی طور پر اگر سیاست کے اندر دیکھا جائے تو بندہ پہلے قدم سے چلتا ہے اور آہستہ آہستہ چلتے چلتے اپنی منزل تک پہنچتا ہے، اے سے اپنے کام کا آغاز کرتا ہے اور زیڈ تک جاتا ہے۔ اگر عمران خان صاحب نے پہلے ہی حتمی یعنی آخری کارڈ کو سب سے پہلے اس کو استعمال کر لیا تو پھر اگلے آپشنز ان کے پاس رہ نہیں جائیں گے، کیونکہ زیڈ سے آگے تو اے بی سی چلتی نہیں ہے، اس کے بعد تو پھر آگے چھوٹی یہ کہ آگے تو کچھ بھی نہیں چلتا نا، اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد خاموشی ہے۔ اور یہ وجہ ہے کہ اگر آپ عمران خان صاحب کی پولیٹکس دیکھیں آپ کو ہر جگہ پر یو ٹرنز ہی نظر آئیں گے، اس کے علاوہ کچھ بات نہیں ہے، کیونکہ ان کو یو ٹرن لینا ان کی مجبوری ہے، کیونکہ ان کی سیاست جا کر بند گلی میں پھنس جاتی ہے، اور جیسے ہی وہ بند گلی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کے بعد یو ٹرن لینا ان کی مجبوری ہے۔ اقتدار سے ہٹنے کے بعد اسمبلی کا پلیٹ فارم خالی کیا، اور دوسرے نمبر پر انہوں نے جو سب سے بڑا کام کیا وہ سائفر اور غیر ملکی سازش کا بیانیہ تھا، اور اس بیانیے کو وہ لے کے چلے اور بہت اگریسیولی لے کے چلے، اور انہوں نے اپنا یہ جو حقیقی آزادی کا مارچ شروع کرنے سے پہلے ہی جب انہوں نے یہ تبدیلی کے عمل کے آغاز میں آئے تھے اس وقت انہوں نے پاکستان کو یہ جو بیانیہ بنایا کہ ہم کوئی غلام ہیں، یہ اسی صورت میں بنایا۔ انہوں نے یہ بیانیہ بنانے کی کوشش نہیں کی کہ مجھے اقتدار سے نکال دیا گیا، میں واپس آؤں گا اقتدار میں، یا مجھے اقتدار سے نکالنا غلط تھا۔ ان کا بیانیہ تھا ہم کوئی غلام ہیں اور امریکہ کے ہم بالکل بھی غلام نہیں ہیں۔ امریکہ کون ہوتا ہے؟ ہمارے ملک کے اندر مداخلت کر کے حکومت کو برطرف کرنے والا یا حکومت کو گھر بھیجنے والا، یہ امریکہ کا اختیار نہیں ہے۔ یہاں پر ان کی لوکل ہینڈلرز نے مدد کی اور پی ڈی ایم ان کی سپورٹ میں سامنے آیا۔ اس بیانیے کو لے کر وہ آگے چلے، اور اسی چکر کے اندر نیوٹرلز کے لفظ استعمال کیے گئے، میر جعفر کا لفظ استعمال کیا گیا، میر صادق کا لفظ استعمال کیا گیا، اور اس طرح کے دیگر۔ اور اپوزیشن موجودہ حکومت کی جو لیڈرشپ تھی اس کے لیے تو وہ ہمیشہ سے چور، ڈاکو، لٹیرا، منی لانڈرر کے لفظ استعمال کرتے ہیں، اور اسی بیانیے کو لے کر وہ آگے چلتے رہے۔ پھر ان کے بیانیے کا تیسرا معاملہ تھا چیف الیکشن کمشنر، اور چیف الیکشن کمشنر کے اوپر انہوں نے بے تحاشا تنقید کی، ان کو دباؤ میں لانے کی ہر ایک ممکن کوشش کی، یہاں تک کہہ دیا کہ جناب اس بندے کی موجودگی کے اندر شفاف الیکشنز ممکن ہی نہیں ہیں۔ جبکہ اسی الیکشن کمیشن کی موجودگی کے اندر چودھری پرویز الہی صاحب کو چیف منسٹر بنانے کے لیے جو پنجاب میں جولائی کے اندر انتخابات ہوئے تھے 20 صوبائی اسمبلیوں کی سیٹوں پر، اس میں سے 16 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف نے جیتی، اور اس الیکشن کے اندر کسی کو بھی یہ کہنے کی جرت نہیں ہو سکی کہ جناب یہ الیکشنز کسی بھی طریقے سے رگڈ تھے یا مینج تھے۔ اور اسی طریقے سے جب عمران خان صاحب نے نیشنل اسمبلی کی 8 سیٹوں پر الیکشن لڑا تب بھی یہی سچویشن سامنے آئی۔ عمران خان صاحب نے 6 یا 7 سیٹوں کے اوپر انہوں نے کامیابی حاصل کی، اور وہ الیکشنز بھی قطعی طور پر شفاف تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب ہر ایک بیانیے کو انہوں نے اپنایا بھی اور اس کو لے کے آگے بھی چلے۔ لیکن یہ والا جو لانگ مارچ اب انہوں نے شروع کیا تھا، اس لانگ مارچ کے جی ٹی روڈ پر چڑھنے کے ساتھ ہی عمران خان صاحب کے یو ٹرنز کے دور کا آغاز ہو جاتا ہے، اور عمران خان صاحب کے پاس چونکہ آپشنز محدود ہو گئے لہٰذا انہوں نے یہاں پر یو ٹرنز لینے کا سلسلہ شروع کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے امریکی سازش کے بیانیے سے یو ٹرن لیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب آئی لیفٹ بیہائنڈ، یعنی یہ جو سازش کی چیز تھی میں اس کو پیچھے چھوڑ آیا ہوں، اس کو ماضی کا حصہ ہے، اس کا میری مستقبل کی پولیٹکس کے ساتھ اب کوئی اس کا تعلق نہیں ہے۔ البتہ ہماری جدوجہد وہ حقیقی آزادی کے لیے، اور حقیقی آزادی کے لیے ہم اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں گے۔ اس کے بعد اگلا یو ٹرن تھا ان کا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، اور اس پر انہوں نے گلے کا اظہار اس طریقے سے کیا کہ جناب چلے مان لیتے ہیں کہ آپ اس سازش کا حصہ نہیں تھے، لیکن آپ اس سازش کو روک تو سکتے تھے، یعنی آپ مجھے وزیر اعظم برقرار تو رکھ سکتے تھے لیکن آپ نے نہیں رکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے عمران خان صاحب کا لانگ مارچ آگے چلا، عمران خان صاحب کو اس بات کا اندازہ تھا کہ اس لانگ مارچ کی انتہا پہ کیا انہوں نے آبجیکٹیوز حاصل کرنے ہیں۔ اب اس لانگ مارچ کے اندر یہ بات تو طے ہے کہ اس کے نتیجے میں ان کو الیکشنز نہیں ملنے، اس کے نتیجے میں ان کو الیکشنز کی ڈیٹ بھی نہیں ملنی، اس کے نتیجے میں ان کو نیا چیف الیکشن کمشنر نہیں ملنا، اس کے چکر کے اندر ان کو اپنی مرضی کے انتخابی قواعد یا الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے نہیں ملنی۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اس لانگ مارچ کا عمران خان صاحب کا مطمع نظر کیا ہے؟ اس لانگ مارچ کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے، اور وہ عمران خان صاحب اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں راول پنڈی۔ اب وہ اسلام آباد نہیں جائیں گے کیونکہ اسلام آباد کے اندر جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر انہوں نے درخواست دی تھی اپنا لانگ مارچ اور دھرنا اسلام آباد میں کرنے کے لیے، وہ درخواست آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے واپس لے لی گئی ہے، اور ایک نئی درخواست دائر کی گئی ہے جس کے اندر صرف اس بات کی اسلام آباد انتظامیہ سے اجازت لی گئی ہے کہ میرے ہیلی کاپٹر کو
پریڈ لین میں لینڈ کرنے کی اجازت دی جائے اور مجھے یہ جو پریڈ لین سے لے کر فیض آباد تک کا جو سیف پیسج ہے یہ مجھے دیا جائے تاکہ میں وہاں سے ہیلی کاپٹر سے اتروں، گاڑی میں بیٹھوں اور میں فیض آباد کے قریب آ جاؤں جہاں پر مجھے دھرنا دینا ہے۔ اور یہ وہی جگہ ہے جہاں پر عمران خان صاحب کو دھرنے کی اجازت دینے سے پنجاب انتظامیہ نے معذرت کر لی ہے۔ اب یہ جو میں نے آپ کو اتنی لمبی تمہید بتائی ہے اس کا بنیادی نقطہ یہیں پر آ کر سم اپ ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب جس لڑائی کو لڑنے جا رہے ہیں وہ لڑائی اسلام آباد میں نہیں لڑی جائے گی، بلکہ وہ لڑائی پنڈی میں لڑی جائے گی، اور پنڈی میں جو ہدف ہے وہ پنڈی ہی ہے۔ یقینی طور پر پنڈی کے اندر جو اہم ترین ادارہ اور اہم ترین ادارے کے آفیسز ہیں وہی عمران خان صاحب کا ٹارگٹ ہے، کیونکہ وہیں سے ایک اہم تعیناتی ہونی ہے، اور اسی تعیناتی کے ارد گرد عمران خان صاحب نے اپنی پوری پولیٹکس کو نیٹ کیا ہے۔ اب یہ عمران خان صاحب کا ایک آخری کارڈ ہے جو عمران خان صاحب کھیلنے جا رہے ہیں، اور یہ ایک نہایت ہی خطرناک کارڈ ہے، اور یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ اور خود چودھری پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب سے ڈسٹنس کرنے پر خود کو مجبور پاتے ہیں، کیونکہ اگر وہ اس موقع پر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف عمران خان کی گیم کا حصہ بنتے ہیں تو پھر ان کے لیے بھی ویسی ہی مشکلات ہوں گی جیسی عمران خان صاحب کے لیے آنے جا رہی ہیں۔ لہٰذا کسی کو ابھی ڈینگی ہوگا، کسی کو کرونا ہوگا، کسی سے لک وچ پیڑ ہوئے گی، کسی دی اکھاں دہنے آ جان گیاں، اس قسم کے پرابلمز اب بے شمار لیڈرز کو جو ہے ان کے یہ جو بہانے ہیں یہ ہمارے سامنے آئیں گے۔ اب عمران خان صاحب یہاں پر آ کے وہ ایک اہم نقطہ ہے جہاں پر میں آپ کو لے کے آنا چاہ رہا تھا کہ کیا عمران خان صاحب اپنا یہ والا آبجیکٹو حاصل کر لیں گے، یعنی چیف آف آرمی اسٹاف کی اپوائنٹمنٹ کو متنازع بنانے کا، اس کو لے کر عدالت میں جانے کا، اور کیا اس معاملے میں موجودہ حکومت عمران خان صاحب کے لیے فیسیلیٹیٹر ثابت ہوگی؟ یہ ایک اہم ترین نقطہ ہے، کیونکہ موجودہ حکومت بھی ایک جا کے جسے ہم کہہ سکتے ہیں ایک شیل میں جا کر پھنستی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور وہ بھی ایک من پسند تقرری کے اوپر ہی چلے گئے ہیں، اور عمران خان صاحب بھی من پسند تقرری پہ آ گئے ہیں۔ یعنی اس وقت عمران خان صاحب اور شہباز شریف صاحب دونوں اپنی اپنی من پسند تقرریوں کے چکر میں آ کر پھنس گئے ہیں، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آ کر جو ہماری جو ایک پولیٹیکل لڑائی ہے وہ ایک ایسے مقام پر جانے والی ہے جہاں سے جو جسے میں کہہ رہا ہوں کہ خطرے کی حد شروع ہوتی ہے، اور خطرے کی حد کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیے یا کسی پولیٹیکل لیڈر کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ پورے پولیٹیکل سسٹم کے لیے ہے۔ لہٰذا اس بات کو نہایت ہی غور سے سمجھنا چاہیے، اور اس لڑائی میں جو حصہ ہے جو بھی بنے گا اس کو اس کا شدید ترین خمیازہ اب بھگتنا پڑے گا، اور یہی وجہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب اس لڑائی کے اندر حصہ بننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور جو راولپنڈی کی انتظامیہ ہے ان کی طرف سے عمران خان صاحب کو فیض آباد کے قریب دھرنے کی اجازت دینے سے معذرت کی گئی ہے۔ ان سے کہا گیا ہے کہ اقبال پارک جہاں پر آپ ٹینٹ سٹی لگا رہے ہیں اپنے دھرنے کے مقام کو بھی اسی جگہ تک محدود رکھیں، اور پی ٹی آئی کی قیادت کے پاس اب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ وہ جو اسلام آباد انتظامیہ ہے اس کی اس خواہش کے آگے سر تسلیم خم کریں، کیونکہ یہ خواہش میں نے انورٹڈ کاماز میں کی ہیں، ان ادر ورڈز یہ خواہش نہیں ہے، یہ ایک پیغام ہے، یہ ایک حکم ہے عمران خان صاحب کے لیے، کیونکہ عمران خان صاحب اب اپنی آخری گیم میں آخری کارڈ کھیل رہے ہیں، اور اگر یہ کارڈ بھی ان کی سیاست میں الٹا پڑ گیا تو پھر عمران خان صاحب کے لیے فیوچر پولیٹکس کے لیے جو امکانات ہیں وہ بہت ہی زیادہ محدود ہو جائیں گے، کیونکہ یہ جو تقرری ہے اس کو متنازع جو بھی بنائے گا، یہ جو تقرری ہے اس کو متنازع جو بھی بنائے گا اسے اس کے خمیازہ بھگتنا پڑے گا، کیونکہ اس کے بعد اگر نیوٹرلٹی ختم ہوتی ہے تو پھر کسی کو کوئی گلہ نہیں رہے گا۔ میرا خیال ہے کہ سچویشن اس طرف چلی جائے گی۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔